अस्सलाम वालेकुम भाइयों बहनों, आजाद कास्ट के कोल नए एपिसोड में हम आपको वेलकम कर रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं फयाजुल हसन चौहान साहब और आज पाकिस्तान के 4 इंतहाई अहम मौजूआत वो हम डिस्कस करेंगे, जिसमें सबसे पहले तो ये है कि भारतीय एजेंसी रॉ के कुछ डॉक्यूमेंट सोशल मीडिया पर लीक हुए हैं और तहरीक इंसाफ की सूबाई खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत उन डॉक्यूमेंट्स के निशाने पर आ रही है। उन डॉक्यूमेंट्स में क्या है ये फयाज भाई से हम डिस्कस करेंगे। फिर ट्रंप की फील्ड मार्शल और वजीर आजम के साथ जो मुलाकात है उसके ऊपर भी आज हम तफसीली गुफ्तगू करेंगे। और आखिर में आज़ाद कश्मीर में एक और 9 मई का मंसूबा तैयार हो चुका है। तहरीक इंसाफ के गिद्धनुमा यूट्यूबर्स उस आग को भड़का रहे हैं, तो ये क्या मामला है ये भी फयाज भाई से जानेंगे। तो फयाज भाई कैसे हैं आप? अल्लाह पाक। तो आज के दिन हमारे पास काफ़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही हैं अभी सुबह से लेके अब तक। सबसे पहले तो ये जो रॉ के चंद डॉक्यूमेंट्स लीक हो रहे हैं, एक अकाउंट है सोशल मीडिया के ऊपर इनसाइडर के नाम से, तो उन्होंने 2 दिन पहले एक पोस्ट लगाई थी कि डार्क वेब के ऊपर कोई हैकर है जिसने रॉ के चंद कागजात तक रसाई हासिल कर ली है और वो कह रहे हैं कि मैं हर 24 से 48 घंटे के बाद कुछ ना कुछ लीक करूंगा। तो आज जो 2 कागजात लीक हो रहे हैं इसमें तहरीक इंसाफ के 2 MPs के नाम आ रहे हैं, शायद आपने भी देखा हो, तो आपने स्टडी किया है इस मामले को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए बात यह है फरहान भाई कि KPK का ये सारा एरिया पिछली कई दहाइयों से पाकिस्तान की जितनी दुश्मन एजेंसीज हैं ना, डीप स्टेट्स हैं, मुल्क दुश्मन ताकतें हैं, उनकी खुफिया एजेंसीज उनके कंट्रोल में और ख़ुसूसन इंडियन रॉ के। जी। अब KPK के अंदर ये जो आपने ये बात कही ये बिल्कुल ठीक है। अभी कुछ दिन पहले ये चीज़ लीक हुई कि इंडियन रॉ का एक डिप्टी डायरेक्टर है सतेश पाल, उसके कोई डॉक्यूमेंट्स लीक हुए। उस डॉक्यूमेंट्स के मुताबिक पिछले साल सितंबर के करीब जनाब अगस्त में अब्दुल गनी आफरीदी इनका MPA है जी और इकबाल आफरीदी इनका MNA है। ठीक है। ये दोनों इंडियन रॉ के नेटवर्क के साथ अटैच हुए और अटैच इस वजह से हुए कि इनकी अपनी कुछ कमज़ोरियाँ थी। और एक बात याद रखिएगा कि मुल्क दुश्मन ताकतों की एजेंसियों के साथ 2 सूरतों में ही किसी भी मुल्क का कोई प्रोमिनेंट बंदा अटैच होता है। या उसकी वीकनेस उनके हाथ में आ जाती है, कोई फाइनेंशियल, सोशल, पॉलिटिकल, मॉरल, ये सारी चीज़ें, या उसके अंदर हद से ज़्यादा हिर्स और हिवस होती है दौलत और पैसा कमाने की। और वो कहता है यार भाड़ में गई धरती माँ, भाड़ में गई जज्बा हुब्बुल वतनी, भाड़ में गया मुल्क, भाड़ में गया मेरा माशरा, मुझे वो करोड़ों डॉलर्स दे रही है दूसरा मुल्क, तो वो अपना आप सब कुछ बेचने को तैयार हो जाता है। 2 ही सूरतें होती हैं। अब मसला ये है कि ये अब्दुल गनी आफरीदी और ये इकबाल आफरीदी ये टाई चढ़ गए हैं रॉ के। मैं आपको 5-6 केसेस ऐसे बताऊंगा जो पिछले 1 साल के अंदर जितनी दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ हुई हैं उसमें ये दोनों बंदे इन्वॉल्व हैं, किसी ना किसी तरीके से दहशतगर्दों की हेल्प करते हुए, दहशतगर्दों को रेस्क्यू करते हुए, दहशतगर्दों को बचाते हुए, दहशतगर्दों को शेल्टर और छतरी देते हुए तहफ़्फ़ुज़ की। वैसे फयाज भाई देखा जाए अब तो पूरी तरीके इंसाफ ही उनको दे रही है। जब कहते हैं आप, मतलब फयाज भाई आप चेक करें, मेरा जो एक सवाल है कि ये इनके जितने MPAs MNAs हैं असेंबली में जाते हैं, जाकर ना पहले नारा मारते हैं कि फौजी ऑपरेशन बंद करो, फौजी ऑपरेशन नहीं होना चाहिए। फिर इमरान खान आता है ट्विटर के ऊपर, वो कहता है फौजी ऑपरेशन बंद करो। कुछ 2-2.5 सालों में भाई इनका मुझे एक बयान दिखाते हैं जो दहशतगर्दों के खिलाफ है कि मैं दहशतगर्दों को कहता हूं कि आप दहशतगर्दी ना करें। देखिए बात यह है कि पूरा बलोचिस्तान का बॉर्डर जी और पूरा आपका ये KPK का बॉर्डर, ये कबायली इजला सर, यहाँ पर सोने की स्मगलिंग, यहाँ पर असले की स्मगलिंग, यहाँ पर दुनिया जहान की पेट्रोल की स्मगलिंग, हर चीज़ की स्मगलिंग वो आपका महमूद खान अचकज़ई के नेटवर्क से लेके आपकी KPK में PTI का नक्ता कोका की तहरीक के जितने MNA MPA और जितने इनके लीडिंग पर्सनैलिटीज़ हैं उनकी छतरी तले हो रहा है। अच्छा, जनरल आसिम से नफरत की, फील्ड मार्शल आसिम से नफरत की वजह शायद बाद में दूसरी सेकेंडरी ये होगी कि यार उसने कैदी नंबर 420 को इक़्तिदार से उतारा और फिर पिछले 3.5 साल से तुन के रखा हुआ है, ये सेकेंडरी होगी। प्राइमरीली जो इनकी फील्ड मार्शल के साथ जो इनका बोझ है ना, ये सारे के सारे नगदा कोका की तहरीक वाले और ये महमूद खान अचकज़ई की, इनका कारोबार रुक गया है। ये खरबों रुपया कमा रहे थे, ये करोड़ों डॉलर, फरहान भाई, सारे का सारा छतरी तले। और मैं उस शख्सियत को भी जानता हूं जो फौज से इस वक्त रिटायर्ड हो गई और बानी तहरीक इंसाफ कैदी नंबर 420 का राइट हैंड थी जनरल फैज की तरह, जिसकी सरपरस्ती के अंदर ये सारी की सारी जनाब बलोचिस्तान के बॉर्डर्स के ऊपर ये सारी चीज़ें हो रही थी।
اب یہ جو جتنے ایم پی ایز ایم این ایز ہیں، اور ان میں دو جو ہم نے آپ کو بتایا کہ عبدالغنی آفریدی اور اقبال آفریدی، یہ اس وقت انڈین را کے ہاتھ میں چڑھ گئے ہیں. اب انڈین را کے ہاتھ میں چڑھنے سے ان کو مزے بھی آ رہے ہیں، ان کا لیڈر بھی یہی پالیسی دے رہا ہے، ان کی پارٹی بھی یہی پالیسی دے رہی ہے، ان کو کروڑوں روپے بھی مل رہے ہیں، ان کے کاروبار بھی پھیل رہے ہیں، ان کی اسمگلنگ بھی ہو رہی ہے، اور یہ کھل کھلا کے وہاں پہ اپنا ننگا اور گندا ناچ بھی کھیل رہے ہیں. اب ننگا گندا ناچ کی میں صرف 4-5 آپ کے سامنے رکھوں. مارچ 2024 میں جمرود کے 6 پولیس اہلکاروں کو جناب سمگلروں کی مدد سے برخاست کروا دیا. کیوں؟ کہ انہوں نے جو باڑے میں 6 ایف سی کے نوجوان آئی ای ڈی جو بم ایکسپلوژن ہے اس کے معاملے میں انہوں نے ان کے ساتھ تعاون نہیں کیا، انہوں نے جناب ان کو برخاست کرا دیا، نوکری سے برخاست کرا دیا. پھر اس کے بعد 31 مئی 2024 کو اکا کھیل میں جناب ایک گودام کے اوپر حملہ ہوا. گودام جناب یہ سارا ان طالبان کا اور اس افغانیوں کا تھا. اس میں پولیس کے اوپر دستی بم دھماکے ہوئے، ان دہشت گردوں کو جناب انہی دونوں نے سپورٹ کیا. 17 ستمبر 2024 کو تورخم میں افغان منشیات کی نقل و حرکت کا انکشاف ہوا، اور 24 سے 27 نومبر کے درمیان یہ جو آپ کا لانگ مارچ ہوا، آپ یقین جانیں انہی ڈاکومنٹس کے مطابق جو ستیش پال نے دیا اس کے مطابق یہ انکشاف ہوا کہ کروڑوں روپے کا اسلحہ، کروڑوں روپے کی مالیت کی منشیات، کروڑوں روپے کی مالیت کی دیگر جناب آپ کی مصنوعات، اس کی سمگلنگ جناب اس نومبر کا جو ان کا لانگ مارچ ہوا تھا اس کی آڑ میں جناب یہ سارا کچھ ہوا. انہوں نے کاروبار بنایا ہوا ہے اس لگتا کوکا کی تحریک کو، اور اس طرح کے آپ کے ہر تیسرا ان کا ایم این اے ایم پی اے کے پی کے اندر اس کی یہی لوٹ مار کی کہانی ہے. اور میرے پاس لمبی فہرست ہے، کم از کم 25 آپ کے جناب دہشت گردی کے واقعات ہیں. ایف سی کے نوجوانوں کو جناب یہ ملائن کریں گے یہی ایم این اے ایم پی اے. پولیس کے لوگ جو ڈائریکٹ ان کے انڈر آتے ہیں کے پی کے میں، ان کو یہ برخاست کروائیں گے. لوگوں کی جناب پوسٹنگ ٹرانسفر جناب یہ سرکاری اہلکاروں کی جو کے پی کے گورنمنٹ کے انڈر آتی ہیں ان کو بلیک میل کریں گے صرف اپنے کاروبار کو پروموٹ کرنے کے لیے. اور انڈین را کے اشاروں پہ انڈین را جس افسر کو دیکھتی ہے کہ وہ جذبہ حب الوطنی سے سرشار ہو کر وہ اپنی ڈیوٹی پوری کر رہے ہیں، وہ انہی عبدالغنی آفریدی اور اقبال آفریدی کی طرح کے ایم این اے ایم پی ایس کو استعمال کر کے ان کی زندگی خطرے میں ڈال رہی ہے اور ان کی نوکریوں کو بانٹ رہی ہے. یہ فیاض بھائی ہم نے اس کے اوپر پھر تھوڑی سی خود بھی ریسرچ کی جب یہ آیا سارا. اب میں عبدالغنی آفریدی کے آپ کو اسمبلی میں کچھ بیانات سنوا رہا ہوں. نمبر 1، خیبر پختونخوا پولیس دہشت گردوں کو خود ٹیکل کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے اور ہمیں فوج کی ضرورت نہیں. نمبر 2، 18 ستمبر 2024 کو یہ کہتے ہیں صاحب جی خیبر پختونخوا حکومت چیک پوسٹوں کی اکثریت کو تباہ کرنا چاہتی ہے. پھر کہتا ہے آرمی تب تک جو سے تنقید پہ رہے گی جب تک وہ سیاست میں شامل رہے گی، ٹھیک ہے. پھر کہتا ہے کہ ریاست جو سے ہمارے لیے امن کا کہتی ہے لیکن ہمارے اوپر حملے شروع کر دیتی ہے. پھر کہتا ہے صوبے میں کوئی بھی فوجی ایکشن ہوا ہم اس کی کسی صورت اجازت نہیں دیں گے. فوج کی بالکل ضرورت نہیں، خیبر پختونخوا پولیس دہشت گردوں سے نمٹ سکتی ہے، ٹھیک ہے. امن کی آواز قائم رہے گی، اور جو فوج ہے جس کا صرف تجارت جنگ ہے وہ اس کو ہم ٹہرے میں لے کے آئیں گے. پھر فوجی آپریشن کسی مسئلے کا حل نہیں. یہ اس کے بیانات ہیں. اب دوسرے شہزادے کے سنیں، اقبال آفریدی ایم این اے کے، اسی کچھ عرصے میں جو ان کے بیانات ہیں وہ کہہ رہے کہ جی ہم ایمانداری سے کہتے ہیں کہ ہمارے قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں، ہمیں اچھے سے پتہ ہے کہ ان کا حصہ کدھر سے آتا ہے. تو اس طرح کی یہ جو سی یہ باتیں کرتے ہیں کہ ہمیں یہ بات سمجھنی پڑے گی کہ خیبر کے جو لوگ ہیں وہ کچھ اقسام کی تجارت اپنے سروائیول کے لیے کرتے ہیں، ٹھیک ہے. ہر بندہ ہم پر الزام لگاتا ہے کہ ہم لوگ غلط کام کرتے ہیں لیکن کوئی بھی فوج سے سوال نہیں کرتا. خیبر ایجنسی کو جو ریاست ہے وہ اگنور کرتی ہے اور پھر لوگوں کو جو ہے خود اپنے لیے مواقع تلاش کرنے پڑتے ہیں. یہ ایم این اقبال آفریدی کا بیان. مجھے اس میں یاد آ گیا اسٹوڈنٹ پالیٹکس میں نا 1991 میں ہم نے 324 کا ایک جھگڑا ہو گیا ایم ایس ایف کے ساتھ. جی اور پرچہ ہو گیا. پہلا نام میرا تھا گورنمنٹ کالج سیکٹر ٹاؤن راولپنڈی میں. ہم نے کچھ 6 مہینے جیل کاٹی. جیل میں نا پہلے دن ہی ہمیں نشیوں کی بیرک میں ڈال دیا. جی نشیوں کی بیرک میں گئے تو وہاں پر ایک نشئی تھا امر پورہ ہمارا پنڈی کا رہنے والا. ہم اسٹوڈنٹ تھے ذرا 6 جنا، کوئی 2 میڈیکل کالج کے تھے، 2 پرانی یونیورسٹی کے تھے. میں ایسا کالج سے ماسٹر کر رہا تھا اکنامکس میں. ہم پریشان ہو گئے. اچھی ویل آف پڑھی لکھی مڈل کلاس فیملی سے ہمارا تعلق تھا ساروں کا. ہم نے پہلی تو ماحول دیکھا، لیکن ایک دلچسپ جو ہمیں بندہ نظر آیا نا وہ ایک چرسی تھا. وہ نماز 5 وقت پڑھتا تھا
اور چرس کے سوٹے ہمارے سامنے جناب چرس تیار کرتا تھا جناب، سوٹے لگاتا تھا. ایک دن ہم نے پوچھا یار یہ کیا ہے؟ کہتا ہے وہ عبادت ہے اور یہ شوق ہے. اقبال افریدی نے کہا کہ کچھ ہمارے بزنس ایسے ہیں کہ جو ہم نے کرنے ہیں اور تو پوری پختون برادری کو بدنام کرنے لگا ہوا ان لوگ پٹھے. ٹھیک ہے نا، تم اگر چرس کا کاروبار، پاؤڈر کا کاروبار، تم جناب کوکین کا کاروبار، اس کی سمگلنگ کر رہے ہو، اس کو باقی پشتونوں کے ساتھ تو نہ جوڑنا. پشتون بڑی جرت مند غیرت مند قوم ہے، پڑھے لکھے ہوں تو ان سے آگے کو پڑھا لکھا نہیں ہوتا. مذہب کے حوالے سے ہم پنجابی بعد میں آتے ہیں، پہلے پشتون ہے. تو یہ الو کا پٹھا اپنے لیڈر کی طرح جناب وہ 2 نمبر کام کرتے ہوئے تم اپنی کمیونٹی کو بھی جناب وہ بدنام کر رہے ہو کہ ہمارے علاقے کے اندر جناب کچھ کام ایسے ہیں کہ جو ہم نے کرنے ہیں. ٹھیک ہے نا جی. تو کہنے کا مقصد یہ ہے ایک بدنما غلیظ چہرہ پی ٹی آئی کا، پی ٹی آئی کی اس لیڈرشپ کا، اور اس کے قیدی نمبر 420 کا، جو صبح شام ابھی بھی ہم پروگرام ریکارڈ کر رہے ہیں 1.5 گھنٹہ پہلے قیدی نمبر 420 کا ٹویٹ آیا ہے، یا جبران الیاس کا ٹویٹ آیا ہے. ٹھیک ہے جی، علیمہ باجی کے جناب بتائے ہوئے احکامات کی روشنی میں کہ جناب خبردار اس آپریشن کو روکو، آپریشن کو روکو، آپریشن کو روکو، الٹے لٹک جاؤ، سیدھے لٹک جاؤ، کھلے ہو جاؤ، ننگے ہو جاؤ، لیکن یہ آپریشن روکو. کیوں بھائی؟ اس میں انڈین را انوالو ہے. انڈین را کو موت پڑی ہوئی ہے. ہر روز جناب آپ کا 20 30 40 50 یہ فتنہ خوارج کے لوگ جنم رسید ہو رہے ہیں. ہمارے نوجوان اور ہمارے افسر اپنی جان ہتھیلی پہ رہ کے دھرتی ماں کی جناب محبت کے اندر اور دھرتی ماں کی حفاظت کے لیے جناب اپنا سب کچھ قربان کر رہے ہیں. تو ان کو بہت پڑی ہوئی ہے، ان کو بہت اس وجہ سے پڑی ہوئی ہے. ایک انڈین را کے ایجنڈے پہ ہے، دوسرا ان کا کروڑوں اربوں روپے کے جناب بزنسز ہیں، ان کے انلیگل بزنسز ہیں، جن انلیگل بزنس کو یہ لیجٹیمائز کرنے کی ناکام کوشش کر رہے ہیں اور پشتونوں کے دماغ پہ اور خیبر کے لوگوں کے رہنے والے ضلع خیبر کے ان کے اوپر تھوپ رہے ہیں کہ ان کا عادت ہے کہ وہ یہ کاروبار نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے. اچھا فیاض بھائی، اب چلتے ہیں دوسرے ٹاپک کے اوپر کہ ایک صحافی ہیں لندن سے، تو ان کے کوئی ٹویٹس حق میں کوئی 3-4 سال پہلے کہ ویسے وہ مخالفت کرتی ہیں لیکن کوئی حق میں ان کے چند ٹویٹس موجود ہیں، وہ یہ جو وفد تھا پاکستان کا اقوام متحدہ میں اس میں ساتھ نظر آئیں، تو تحریک انصاف کے اکاؤنٹس کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کو تسلیم کرنے لگا. تو اس پر آپ کی کیا رائے؟ اچھا میں آپ کو ایک چیز بتاؤں، جب پی ٹی آئی کی طرف سے یا نگتا کوکا کی تحریک کی طرف سے یا قیدی نمبر 420 کی طرف سے یا اس کے جو جتنے جناب اسکالرز اپنی طرف سے بنے ہوئے سو کالڈ یوٹیوبر کی طرف سے کے ایشو کے اوپر تنقید آتی ہے نا کسی مخالف پہ، جی یار میں تو اندر کا بندہ ہوں. جی آسما عدید جی بانی تحریک انصاف کے انتہائی کلوز خاتون، انتہائی کلوز. ہماری حکومت بنی اگست 2018 میں، آپ کی جناب ستمبر یا اکتوبر کے اسمبلی کا اجلاس تھا، پہلے مہینے دوسرے مہینے جی بانی تحریک انصاف کی خصوصی ہدایت پہ یہ کھڑی ہوئی. ہماری راولپنڈی کی رہنے والی ایک اب نارمل سی خاتون ہے یہ طور پہ. اس نے پوری آدھا گھنٹہ ایک تقریر کی تھی حق میں اور کو تسلیم کرنے کے حوالے سے، اور اس کو باقاعدہ تیار کر کے دیا ہوا تھا. اس کا ایپٹیچیوڈ ہی نہیں ہے. میں نے اس کے ساتھ 3 سال 4 سال جناب پنڈی کے اندر ہم نے کام کیا ہے. اس کا نالج ہی نہیں ہے دین کا، اسلام کا. اس کو باقاعدہ ٹریڈ کر کے لکھ کے دیا گیا کہ مدینہ کے جناب مضافات کے اندر جناب آپ قبائل تھے، بنو مستلق، بنو نزیر، بنو قریظہ، بنو کنیکا. ٹھیک ہے جی، ہم نے تو اللہ پاک کا کرم ہے، اپنے والدین اور اپنے جناب کچھ فیملی بیک گراؤنڈ کی وجہ سے ہسٹری پڑھی ہوئی ہے دین دنیا کی، اسپیشلی دین کی. اب یہ سارے وہاں پہ جو مضافات پہ تھے، جب ہجرت مکہ کر کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئے، آپ نے ایک پولیٹیکل اور ایک جنگی تدبیر کے تحت ان کے ساتھ ایگریمنٹس کیے تھے جی دوستی کے. اس کو میثاق مدینہ بھی کہتے ہیں، اس کے علاوہ بھی کچھ میثاق تھے. ایجنڈا یہ تھا کہ پہلے مکہ والوں کو ڈیل کرنا ہے، کیونکہ مکہ والے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ریاست مدینہ کے جان کے دشمن تھے. وہ ایک پولیٹیکل اور ایک جنگی جناب ایک ٹیکٹس تھے. اس نے کھڑے ہو کے کہا دیکھو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دوستی کی، معاہدے کیے، میثاق مدینہ کیا، ہم کیوں نہیں کرتے؟ ہم کو تسلیم کیوں نہیں کرتے؟ کو تسلیم کریں گے یہ بینیفٹس ہوں گے. تسلیم کریں گے انٹرنیشنل لیول پہ ہماری تجارت، ہماری امپورٹ، ہماری ایکسپورٹ، ہمارا بیلنس آف پیمنٹ، ہمارا بیلنس آف ٹریڈ، ہماری تسہیلات زر، فارن ریمیٹنس، ہمارا فلاں، ہماری سیونگ، ہماری انویسٹمنٹ، اکنامکس کی میں کہتا ہوں مائکرو اکنامکس کی ساری اصلاحات کھول کے رکھ دی اس نے
کس کے کہنے پہ؟ عمران خان کے کہنے پہ. اچھا اس کا جب آیا نا ریبٹل تقریر کا، اس کی 2-3 دن تو جو قیدی نمبر 420 والی پوری پاکستان کی عوام نے، آپ کے جناب علماء اکرام نے، آپ کے ہر شعبہ زندگی کے لوگوں نے کی فوراً بیک گراؤنڈ، جو ان کا ایجنڈا طریقہ کار تھا. یہ ہمارے ویوز نہیں ہے، پارٹی نے کہنا شروع کیا، بانی تحریک انصاف نے کہا، قیدی نمبر 420 نے، یہ اس کے اپنے ویوز ہیں. سنیں اگر اپنے ویوز ہیں، جی میں نے ایک حق سچ بات کی تھی جنگ کے درمیان ہندوتوا کے علم بردار انڈین را کو، ہندوستانیوں کو، کہ تم بتوں کو پوجنے والے ہو، تم گائے کا پیشاب پینے والے ہو، مجھے تم نے اتار دیا. حالانکہ اس کے اوپر ان کو کوئی شرمندگی نہیں ہے. جی اگر آسما عدید کے ذاتی خیالات تھے تو آدھا گھنٹہ اس نے تقریر کی، اس سے اسمبلی سے ریزائن کیوں نہیں کروایا گیا؟ شو کا نوٹس تک نہیں گیا اسمبلی سے. سر اگر اس کے ذاتی تھے، وہ اسٹریٹجی، وہ پلاننگ جو قائد اعظم محمد علی جناح کی دی ہوئی کہ ہم اس وقت تک تسلیم نہیں کریں گے آزاد ریاست نہیں ملتی یا ان کا حق نہیں ملتا، اس کی وائلیشن کی ایک خاتون نے آدھا گھنٹہ، 2 منٹ بھی نہیں، 4 منٹ بھی نہیں، 5 منٹ بھی نہیں، تو بنتا یہ تھا کہ پھر پارٹی اور بانی تحریک انصاف اس کو پارٹی سے خارج کرتے، اسے ریزائن لیتے. نہیں لیا، پالیسی تھی. اچھا حیرانگی ہوتی ہے یہ والی پارٹی ایشو پہ کسی پہ تنقید کرے. آگے آ جاؤ. زلفی بخاری میرا بھائی ہے، اس سے میرا فیملی ٹرمز ہے، اس کو میں بڑی عزت کرتا ہوں، ان کے والد صاحب کی بھی. لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ مبینہ طور پہ ان کے اوپر یہ الزام لگا کہ وہ ایک اسپیشل وفد لے کے گئے تھے 2019 میں. باقاعدہ جناب آنا جانا شروع ہوا تھا ان کی حکومت میں تسلیم کیا جائے. تیسری چیز، انہی کے دور کے اندر دنیا کی تاریخ میں، ہماری 70 75 80 سال کی تاریخ میں پہلی دفعہ اگر کسی کو پاسپورٹ پاکستان کی حکومت کی طرف سے جاری ہوا تو اس قیدی نمبر 420 کے جناب دور حکومت میں. پھر چوتھی بات، اور جس کے اپنے بچے جناب ایک کے گھر میں پلے ہو، زیک گولڈ سمتھ، جمائما گولڈ سمتھ، جمائما گولڈ سمتھ کے بچے جو ہے نا، اس کے اوپر آپ میرے سے بحث کر لو، ایک علیحدہ پروگرام رکھ لو. کی آئیڈیالوجی کے مطابق اولاد ماں سے ہوتی ہے، باپ سے نہیں ہوتی. یہ بات میری سن لیں، میں یہ کوئی بغیلی نہیں مار رہا، یہ میں ایک پڑھی لکھی بات، ریسرچ کی ہوئی بات میں بتا رہا ہوں کے مطابق ان کی نسل ماں سے بڑھتی ہے، باپ سے نہیں پہچانی جاتی. تو ماں جمائما خود جناب آپ کی بچے بھی ہوئے نا، قاسم گولڈ سمتھ بھی ہوا، سلیمان گولڈ سمتھ بھی ہوا. جب تمہارے بچے کے گھر پل رہے ہیں تو بھی جناب ایشو کے اوپر کسی کے اوپر تنقید کرنا تمہارا منہ نہیں ہے. ہاں کوئی تنقید کرے، کوئی مولانا فضل الرحمان صاحب کرے، کوئی علماء دین کرے، کوئی اسکالر کرے، کوئی مدبر کرے، کوئی پاکستان کی کوئی اور لیڈنگ پرسنالٹی کرے، عوام کرے، ان کا تو بنتا ہے. بالکل ان کا کم از کم نہیں بنتا. اچھا فیاض بھائی، اب جو سا ہے ہمارے پاس جو ایک اور برننگ ایشو اس ٹائم باہر ہے، وہ ٹرمپ کی وزیر اعظم صاحب اور فیلڈ مارشل صاحب کے ساتھ جو ملاقات، اس کے اوپر آپ کی کیا رائے ہے؟ تصویریں آ چکی ہیں اور ہمیں لگ رہا ہے سوشل میڈیا پہ برنول کے ٹرک ہمیں منگوانے پڑیں گے 4-5 بڑے بڑے نا. اچھا میں ویسے ایک چیز بتاؤں، میں بڑا پی ٹی آئی کی وجہ سے اور نون لیگ کے اینٹی پوری زندگی جناب پالیٹکس کی، اس وجہ سے میرے ویوز پہلے کچھ اور تھے شہباز شریف صاحب کے حوالے سے. لیکن یار میں آپ کو سچی بات بتاؤں، پچھلے 2.5 سالوں میں جو انہوں نے ایز اے وزیر اعظم کام کیا نا، جی میں خود ایک رزلٹ اورینٹڈ پرسنالٹی ہوں، میں نے بھی وضابطیں ہنڈائی ہیں، میں نے بھی ساری سیاست میں. آپ یقین جانیں شہباز شریف کا کوئی ثانی نہیں ہے موجودہ حالات کے اندر. جتنی اویلیبل لاٹ ہے نا لیڈرشپ کی، یار اس نے حق ادا کر دیا ہے. اب دیکھیں نا کتنی شٹل ڈپلومیسی کے ساتھ، کتنی اسمائل کے ساتھ، گفتگو کے ساتھ، بے ساختہ پن کے ساتھ آپ یار دنیا کے ہر ملک کے لیڈر کے ساتھ جناب آپ کا اٹھنا بیٹھنا. ہاں اس میں کردار ادا ہوا ہے پاک انڈیا جنگ، اس میں کردار ادا ہوا ہے پاک فوج اور پاک افواج کی قربانیاں اور فتوحات، جس کی وجہ سے پوری کی پوری دنیا بندے کی پتر بنی ہے، امریکہ سمیت، ڈونلڈ ٹرمپ سمیت. ورنہ ڈونلڈ ٹرمپ بھی پکڑائی نہیں دیتا سی. یہ بھی میں دازیاں ٹھیک ہے نا، وہ بھی جناب آسمان پہ چڑھا ہوا تھا جناب. بالکل یہ سارے کے سارے نیچے کیوں آئے؟ میں آپ کو ایک سچی بات بتاؤں، انسانی سائیکی ہے.
جو جرت مند ہوگا نا، دلیر ہوگا، دنیا اس کی عزت کرتی ہے، چاہے وہ نیگیٹولی دلیر ہو چاہے وہ پازیٹیولی ہو، بدماش ہو یا جرت مند ہو، دنیا اس سے کوئی ڈر کے عزت کرے گی، کوئی دل و جان سے عزت کرے گی۔ اب جب سے اللہ پاک نے نبی پاک کے صدقے پاکستان کو عزت دی، پاک افواج کے سر صدقے، دوبارہ دہراؤں گا، پاک افواج کے سر صدقے، پاک افواج کے جوانوں اور افسروں اور پائلٹس اور ایئر فورس اور نیوی اور خصوصاً آرمی، ان کے سر صدقے، اور پھر خصوصاً آرمی چیف کی جرت، پہلے بھی آرمی چیف تھا، وہ رزلٹ نہیں آیا، لیکن یہ لیڈنگ پرسنالٹی سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنی مرتے ہوئے نا اپنے سیکنڈ ان کمانڈ کو نصیحت کی تھی کہ اگر تمہارا کسی ایسی فوج سے مقابلہ ہو جس کے نیچے ایک سے ایک جناب آپ کا کیا کہتے ہیں جری سیکنڈ جنرل کمانڈر ہو، لیکن اس کا نمبر 1 جو سپریم کمانڈر ہے وہ بزدل ہو، وہ قوت فیصلہ سے محروم ہو، وہ قائدانہ صلاحیتوں سے محروم ہو، وہ ڈرپوک ہو، تو آنکھیں بند کر کے اس فوج کے اوپر حملہ کر دینا۔ لیکن اگر تمہارا مقابلہ کسی ایسی فوج کے ساتھ ہو کہ نیچے بزدلوں کی فورس ہے، ایک سے ایک بڑا بزدل سب کمانڈر ہے اندر، لیکن جو اس کا سپریم کمانڈر نمبر 1 ہے وہ جرت والا ہے، ہمت والا ہے، حوصلے والا ہے، بہادر ہے، دلیر ہے، قوت فیصلہ والا ہے، حکمت عملی بنانے والا صحیح ہے، تو اس پہ حملہ کرنے سے پہلے 100 دفعہ پلاننگ کرنا۔ یہ باقاعدہ اس کے کول ایک سبجیکٹ کے طور پر آپ کے ڈیفنس یونیورسٹیز میں پوری دنیا میں پڑھایا جاتا ہے۔ بھائی جان، حافظ سید عاصم منیر تھا، وہ آرمی چیف دلیر تھا، اس نے کہا تمہاری ایسی کی تیسی۔ میں تو کنونشن سینٹر کے اندر اس کی تقریر قسم خدا کی جب تھوڑا سا بور ہوں نا پچھلے 2.5-3-4 ماہ سے، میں یوٹیوب پہ بیٹھا ہوں یا ٹی وی پہ یا ادھر، میں اس کی وہ تقریر لگا لیتا ہوں جو اوورسیز پاکستانیوں سے آرمی چیف نے کی تھی۔ ہائے 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 ہائے، تمہاری اگلی 7 نسلیں پاکستان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، الو کے پٹو۔ وہ لفظ اس نے نہیں کہے تھے، میں اپنی طرف سے کہہ دوں، جی جی، جو پاکستان کے خلاف اگر کوئی سوچ رہا ہے، یار یہ سٹائل کبھی کیا کسی آرمی چیف نے، اسی بھی ساری عمر گزاری ہے، جی جی، ساری بھی ساری فیملی آرمی جو ہے نا سرو کیا ہے، لیکن یہ اس بندے کی خصوصیت تھی، یہی چیز تھی، فوجی جوان، فوجی افسر، دلیر ہو گیا، اس نے کہا ایسی کی تیسی۔ ہم نے بھی بڑی لڑائیاں لڑی ہیں اسٹوڈنٹ پالیٹکس میں، جناب یہ ساری چیزیں، جب اوپر سے لیڈر دلیر ہو نا، پہلے سارے دلیر ہوئے ہوں نے، تو اوپر سے لیڈر بزدل ہو نا، ان کی ہوا نکل گئی تھی۔ ابھی نندن، برطانیہ کے وزیر خارجہ کا فون آیا، امریکہ نے اور انڈیا نے ساری اینٹی پاکستان فورسز اس وقت جو تھی نا، انہوں نے مل کے برطانوی وزیر خارجہ کو آگے کیا، تہاڈا بندہ ہے، چلو ایسا فون مارو۔ اس نے کہا بھائی ابھی نندن چھوڑو، ساری ہوا چوس پھوس، 24 گھنٹے نہیں گزرنے دیے اگلوں نے جناب، اور اس نے بھیج دیا۔ کیوں؟ بزدل تھا، ورنہ اس ابھی نندن کو آپ 6 مہینے سال اپنی داڑھ کے نیچے رکھ کے نا پوری دنیا کے سامنے اس انڈیا کی غلاظت کو، اس کے تکبر کو، اس کے غرور کو، اس مودی کے غرور کو، اس راجناتھ کے غرور کو، اس اجیت دیول کے غرور کو، اس انڈین میڈیا کے غرور کو، اس انڈین راہ کے غرور کو آپ قسم خدا کی زمین بوس کر سکتے تھے، خاک میں ملا سکتے تھے۔ یہ ہمیں دکھاتے تھے نا اسکوٹر ڈھاکہ، جی جی، جنرل نیازی کی ذرا فوٹو، خدا کی قسم دنیا نے بھول جانا تھا، لیکن یہ ایسا قیدی نمبر 420 2 نمبر تھکا سوشل میڈیائی لیڈر، سوشل میڈیائی دلیر صرف سوشل میڈیا کے اندر، لیکن آپ کی دفعہ سوشل میڈیا والا دلیر نہیں تھا، آپ کی دفعہ ریئل میرا یار پنڈی دا، دلدار پنڈی دا تو موجود تھا۔ جی جی، تو اس کو دیکھ کے فوج کے اندر ہمت پیدا ہوئی اور آگے سے ان کو پھر یہ ساری چپیڑیں پڑی۔ اچھا فیاض بھائی، اب ہمارا آخری ٹاپک، کشمیر میں ایک اور 9 مئی کی سازش سٹارٹ ہو چکی ہے، اور مزے کی بات یہ ہے کہ وہی لوگ اس میں دوبارہ سے آگے ہیں جنہوں نے تحریک انصاف سے 9 مئی کروایا، جس میں یہ عمران ریاض شامل ہے، یہ ان کے یوٹیوبرز شامل ہیں، ان کے سیاست.pk شامل ہے، شہباز گل شامل ہے، شہزاد اکبر شامل ہے، جتنے لوگ یہ جو گدھ ہیں جو کہ نوچتے ہیں باڈیز کو، یہ سارے گدھ جو ہیں کشمیر میں ایکٹیو ہیں اور اب فسادات کی حمایت کر رہے ہیں۔ فرحان بھائی، میں نے آج سے 1 سال پہلے ایک لیڈنگ انڈین چینل میں ایک اسٹرالوجسٹ جو ہے نا اس کو بٹھایا ہوا،
میں نے ایک پورا کلپ میرے پاس میرے موبائل میں پڑا ہوا ہے. اس میں ان بغیرت کے بچوں نے ایک پریڈکشن کی تھی کہ 2027 تک پاکستان دنیا کے نقشے میں نہیں ہوگا. ان کنجروں نے جو نا یہ والی پریڈکشن 1995 میں بھی کی تھی, 1998 میں بھی کی تھی کہ 2015 تک نہیں رہے گا. ٹھیک ہے نا. میں اس کو جب سنتا ہوں نا تو میں ایک بات یاد رکھیے, یہ اتنے اسٹرالوجسٹ ہوتے ہیں نا, چاہے ہمارے ملک کے اندر ہو یا باہر ہو, دنیا میں کہیں پہ بھی, یہ سارے کے سارے اپنے اپنے ملک کی اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھوں میں ہوتے ہیں. اس ملک کی اسٹیبلشمنٹ نے یا ریاست نے جو کوئی فیوچر کے اندر کام کرنا ہوتا ہے نا, ان کو بانو بانی کسی انٹرٹینمنٹ شو کے اندر, کسی نیوز شو کے اندر بھیج کے نا ان سے یہ ساری چیزیں کرواتے ہیں تاکہ لوگوں کا ذہن تیار ہو. یہ بات میری سن لیجیے گا. اب اس نے یہ بات کیوں کہی؟ اس وقت تک پی ٹی ایم سٹارٹ ہو چکی تھی. میں نے جب پچھلے سال یہ دیکھا, یہ کوئی 1.5 سال پہلے کا ان کا جناب شو ہے اور کسی گئے گزرے چینل کا نہیں ہے. انڈین را نے تسلی سے ان کو بٹھا کے اپنے بندوں کو پوری اسٹریٹجی دی کہ تم جناب فلکیات کے علم کی روشنی میں ہمارے فیوچر کے یہ پلان بتا دو پاکستانیوں کو بھی اور دنیا کو بھی. اب کہانی کیا تھی؟ کہانی انہوں نے ہمہ جہتی شروع کرنی تھی اور کی ہوئی تھی. نقدہ کوکا کی تحریک, قیدی نمبر 420, اچھا جی بی ایل اے, آپ کا پی ٹی ایم, آپ کا جناب ٹی ٹی پی. اب انہوں نے نیا محاذ کشمیر کا کھولا ہے. کس طرح کھولا؟ راج ناتھ جو ان کا بڑا بڑا ہیرو بنتا ہے اجیت دیول کی طرح, اب منہ چھپاتے پھرتے ہیں پاک انڈیا وار کے بعد, اس نے آج سے کوئی 4-6 دن پہلے 10 دن پہلے ایک تقریب کے اندر اوپنلی کہا, کوئی کوشچن ہوا آزاد کشمیر کا کہ مقبوضہ کشمیر تو ہم نے ہٹا لیا قیدی نمبر 420 کے سرسد کے, امریکہ کی غلامی کرتے ہوئے اس نے جناب ہاں جی ہم غلام ہیں حکم کریں, اگلا بیچ آیا. انہوں نے کہا کہ اب آزاد کشمیر کا کیا کرنا ہے, ایک صحافی نے پوچھا. اس نے کہا آپ چھوڑ دو, آزاد کشمیر کے اندر ہمیں آوازیں آنا شروع ہوگی اور آپ کو آوازیں سننا شروع ہو جائیں گے, آپ کو نظر آ جائے گا. مطلب ہے اس نے بتا دیا کہ ہمارا انڈین را آزاد کشمیر کے اندر اپنا ایجنڈا اپنا پلان شروع کرنے لگی ہے. اب اس پورے ایجنڈے کے اندر نقدہ کوکا کی تحریک اور امت مسلمہ کے عظیم نوسر باز کے ساتھ مل کر جنہوں نے 4 سال پاکستان کو ڈیسٹیبلائز کیا اور پاکستان کی فوج کو بدنام کرنے کی ناکام کوشش کی, اس میں غلیظ اعظم عمران ریاض سے لے کے یہ تھکے سے تھکے قسم کے یہ سہراب برکت کی طرح کے اور سیاست ڈاٹ پی کے کی طرح کے وہ تمام آپ کو بیسیوں آپ کو یوٹیوبر جنہوں نے جھوٹ کا دھندا کیا, وہ دوبارہ اس عوامی ایکشن کمیٹی اور کشمیر کے اس ایشو کو ہائی لائٹ کرنے کے لیے آپ کو میدان عمل میں نظر آئیں گے. آپ بھی سوشل میڈیا کے بندے ہیں, میں بھی ہوں, ہم روزانہ دیکھتے ہیں. ایجنڈا کیا ہے کہ یہ ایک نیا محاذ پاکستان کے لیے کھولا جائے. پاکستان کی ریاست نے سینسیبل وے میں 3 وزیر بھیجے, تینوں ٹھنڈے دل و دماغ کے, جی کو میری طرح کا اگریسو یا کوئی جناب وہ والا نہیں. چودھری طارق صاحب پنڈی سے اسلام آباد سے, امیر مقام, یہ سارے 3 وزراء, انہوں نے بیٹھ کے پورا ڈسکشن کی. 2 لیڈنگ تھے جی, شوکت میر اور جناب عمر نذیر. ٹھیک ہے. اب وہاں پر انہوں نے اپنا وہی جو ہم پہلے بھی ڈسکس کر چکے 70-80 ڈیمانڈس رکھی ہوئی ہیں, چھوٹی بڑی ڈومیسٹک ریجنل کشمیر کی, ڈسٹرکٹ وائز بھی اور اوورال کشمیر میں بھی. انہوں نے کہا ٹھیک ہو گیا, بیٹھ کے اچھے طریقے سے نیگوسیشن ہوئی, کامیاب ہو گئی. عمر نذیر ٹائم لے کے گیا, میں ذرا باہر سے آیا, وہ بار بار جاتا تھا باہر سے فون کرتا تھا, مطلب معاملہ سیٹل ہونے کے بعد. ہاں سیٹل ہونے کے بعد. میری رپورٹ کے مطابق اس نے باہر جا کے, وہ شوکت کشمیری ایک انتہائی بدنام زمانہ غلیظ آدمی ہے, نیشنلسٹ کہلواتا ہے, لیکن انڈین را کا انڈیا کا بندہ ہے. انڈیا نے فرام ڈے فرسٹ سے ان نیشنلسٹ کو اپنے ہاتھ میں رکھا ہوا ہے پاکستان کے اندر انسرجنسی اور خصوصاً آزاد کشمیر کے اندر انسرجنسی کریٹ رکھنے کے لیے. وہ دبی رہی. اب پری پلانڈ پاک انڈیا جنگ کے جو چھتر اور لتر انہوں نے کھائے ہیں, اور وہ لاسٹ ٹائم بھی میں نے ٹاک شو میں کہا تھا ڈونلڈ ٹرمپ سیڈا پائیے, خدا کا واسطہ ہے بہت زیادہ نہ ہائی لائٹ کرے کر. اور میں نے تو سنا ہے وہ ملاقات میں وہ جہاز اس نے جناب لگایا ہوا تھا اپنے ادھر جناب تپانے کے لیے مودی کو, وہ اور تپتے ہیں وہ, اور پھر جناب یہ انڈین اسٹیبلشمنٹ اور یہ مودی اسٹیبلشمنٹ پاکستان کے خلاف سازشیں کرتی ہے. اچھا جی, اب اس نے وہ شوکت کشمیری جو انڈیا کا بالکل کلیئر ہے, انڈین چینلز پہ میں نے خود بھی, میرے ساتھ شاید اس نے 2015-16 میں یہ میرے ساتھ بیٹھا ہوا ہے ارناب گوسوامی کے پروگرام میں, جو مجھے یاد پڑتا ہے. میں حیران ہوتا تھا کہ یار یہ مسلمان ہو کر, یہ کشمیری ہو کر, یہ انڈین چینلز میں بیٹھ کے پاکستان کے خلاف زہر اگلتا تھا.
یہ لندن میں ہوتا ہے نا؟ ہاں لندن میں جمائمہ بھی تو میری انفارمیشن کے مطابق عمر نذیر نے شوکت کشمیری کو جناب فون کیا. اس نے کہا تم کون ہوتے ہو معاملات ساؤتھ پٹنے والے؟ ہمارا پورا ایک پلان ہے, پورا ایجنڈا ہے, ہم نے تو یہاں پہ قتل و غارت گری, ہم نے تو 9 مئی ہم نے تو اس پوری قتل و غارت گری اور اس چارٹر آف ڈیمانڈ کو بنیاد بنا کے ہم نے تو کشمیر کے اندر مقبوضہ کشمیر کی طرح کی تحریک شروع کروانی ہے مسلمانوں کی, یہاں کشمیریوں کی. اس نے واپس آیا اور سارے کا سارا جناب وہ سٹنگ سبوتاژ ہوگی. اب یہ جناب 2-3 دن بعد یہ ہوگا. معاملہ بڑا سینسٹیو ہے. میری کشمیری بھائیوں سے گزارش ہے اس انڈیا کے ایجنڈے کو سمجھیں. اب دیکھیں انہوں نے 29 رکھی, 29 کو جناب آپ کا اس وقت پچھلے 4-5-6 دن سے آرمی چیف اور آپ کے وزیر اعظم یو این او ہے. جی جی ٹھیک ہے جی. اب یو این او میں جناب آپ پاکستان کا وفد جاتا ہے, کس مقصد کے لیے جاتا ہے؟ جی اندرونی مسئلے کے لیے تو ہم نہیں جاتے, کسی کشمیر کے ایشو کو ہائی لائٹ کا ایشو ہے. جی اب کشمیر کا ایشو پاکستان, ریاست پاکستان کا وزیر اعظم اور آرمی چیف جس دن اور جن دنوں میں ہائی لائٹ کر رہا ہوگا, انہی دنوں میں آزاد کشمیر کے اندر انڈین را اور راج ناتھ اور اجیت دیول اور مودی کی ایڈمنسٹریشن وہ آپ کی لالسنس کریٹ کر رہی ہے. کتنا خوبصورت واردات ہے, کتنے خوبصورت. جو یو این کی طریقوں کا تو سب کو 6 مہینے پہلے سے پتا ہوتا ہے. ہاں تو یہ ساری کہانی ہے, اللہ پاک کی ذات بچائے. یہ فیاض بھائی ساتھ کہہ رہے ہیں کہ جی مہاجروں کی سیٹوں کے اوپر ہمارا ڈیڈ لاک ہے. یہ اصل مسئلہ تو کیا ہے؟ جی جی دیکھو انڈین اسٹیبلشمنٹ نے اس وقت کی ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کے ساتھ مل کے قیدی نمبر 420 کو استعمال کر کے, اور جو وہاں پہ صہیونی طاقتوں کا یہ ایجنٹ تھا, برطانوی ایجنٹ تھا, گولڈ سمتھ کا ایجنٹ تھا, زیک گولڈ سمتھ کا, جمائمہ کا, انہوں نے اس کو پالیسی دی کہ یار تو پہلا کام نپٹانا. جو 6-7 کام اس نے کر رہے ہیں جو میں اکثر دہراتا ہوں, ختم نبوت کے قوانین ختم کرنا, ناموس رسالت کے کرنا, کشمیر کا ایشو ختم کرنا, ایٹم بام کو رول بیک کرنا, اور پاکستان کے اندر یورپ کی طرح کا جناب معاشرہ اور سوسائٹی ڈیولپ کرنا. اس میں کشمیر والا ایشو اس نے سارٹ آؤٹ کر لیا اور کو تسلیم کرنا. ٹھیک ہے جی. یہ جو 6-7 ایجنڈے لے کے اس کو لایا گیا تھا نا عالمی اسٹیبلشمنٹ نے اور آپ اسٹیبلشمنٹ نے, اور ذمہ لگایا تھا گولڈ سمتھ خاندان کے, اس پہ پہلا کام اس سے لے لیا گیا کشمیر کا. اب کشمیر کا مقبوضہ کشمیر تو انہوں نے لے لیا, لیکن پاکستان جو ہے وہ مقبوضہ کشمیر کے ساتھ اپنا لنک جوڑنے کے لیے جو کشمیر اسمبلی میں 10 سے 12 مقبوضہ کشمیر کے شہری بٹھا دیتا ہے نا, وہ ان کو ہضم نہیں ہو رہا. انڈین اسٹیبلشمنٹ کو اور مودی اسٹیبلشمنٹ وہ کہتے ہیں یار کسی طریقے سے یہ تعلق بھی ختم کرو, اس کے لیے انہوں نے ان کو آگے رکھا ہے. یہ جو 70-75 چارٹر آف ڈیمانڈ ہے سب دھوکہ ہے, سب ڈسپشن ہے. جی جی یہ گلی بنا دیو, محلہ بنا دیو, ٹینکی بنا دیو, نالی بنا دیو, بچے نوکری دے دیو, اس کی سڑک بنا دیو, فلاں ضلع کی طرف جاؤ, سب دھوکہ ہے. اصل کہانی یہ ہے کہ یہ 12 نشستیں ختم کروانی ہے تاکہ انڈیا پوری دنیا میں کہہ سکے دیکھو یار پاکستان نے جناب مقبوضہ کشمیر سے اپنا تعلق بالکل ختم کر دیا اور یہ ایشو ہی ٹھپا گیا. نہیں جناب, مقبوضہ کشمیر کے مسلمانوں کے ساتھ پاکستان کا دل دھڑکتا ہے, دھڑکتا رہے گا, دھڑکتا تھا, اور ہم کشمیر کی اسمبلی کے اندر بھی ان کی نمائندگی زندہ اور تابندہ رکھیں گے, اور یہ ایجنڈا ان کا ہے کہ یہ اسمبلی کے اندر سے نمائندگی ختم ہو. تو چلے دوستو اس کے ساتھ ہی آج کے شو کا اختتام کرتے ہیں, اور آخر میں ایک اہم پوائنٹ کہ وہ لوگ جو کہ خود کو کشمیری قوم پرست یا نیشنلسٹ کہتے ہیں, ان کا بیانیہ اس وقت کشمیر میں یہ چل رہا ہے کہ مقبوضہ کشمیر کے کشمیریوں کو ہم نے اسمبلیوں میں ترجمانی نہیں دینی. تو یہ سوال سوچنے والا ہے کہ قوم پرست ہی ان کشمیریوں کی جڑیں کاٹ رہے ہیں. تو یہ پوری دنیا میں صرف یہ بھی معجزہ آپ کو کشمیر میں دیکھنے کو نظر آ رہا ہے. تو آپ کو اگر ہمارا شو پسند آ رہا ہے کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار لازمی کریں, اور ہمارے ذات سیاست کے چینل کو لائک, سبسکرائب اور شیئر کرتے رہیں. اللہ پاک پاکستان کو فتنہ عمرانیہ سے محفوظ رکھیں. آمین.